आदाब। अदबिस्तान के देखने वालों के लिए मैं आज अपना एक और मेहमान लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरी मेहमान हैं सीमी किरण। आप अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं और मुख्तलिफ अखबारात में कालिम लिखती हैं। सीमी किरण ने सदियों के फ़लसफ़े से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार औरत का सफ़र अपनी तख्लीक़ात में किया है। फेमिनिस्ट के बाब में सीमी किरण का तजर्बा और अंदाज दीगर ख़वातीन से मुख्तलिफ है। आइए अपनी मेहमान से मुलाकात करते हैं। सीमी किरण साहिबा, आपको अपने प्रोग्राम रूबरू रज़ा सदीकी में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इज्जत बख्शी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। अच्छा सीमी किरण, ऐसे कीजिए कि अब थोड़ा सा मुख्तसर सा अपना सवानही सा तारुफ जो है वो करवा दीजिए ताकि हम अपने अदबी सिलसिले की तरफ बढ़ सकें। सवानही सफ़र में मेरी पैदाइश जो है वो सरहद की है और हम मेरे वालिद जो थे उधर जॉब करते थे, वापडा में मुलाजिम थे और मैं 10 साल की थी जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ। लॉ ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस पे। हम लोग पहले बेसिकली मेरे वालिदैन का ताल्लुक फैसलाबाद से है, लेकिन हम 80s में लाहौर माइग्रेट कर गए थे और फिर दोबारा शादी होकर मैं इधर आ गई। और शादी के बाद मैंने लिखने पढ़ने का तो शौक है शुरू से ही था। लिखने का मौका जो है शादी के बाद मिला और बस जो भी हूँ मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, आमतौर पे कहती ये हैं कि शादी के बाद ख़वातीन को लिखने पढ़ने का जो मौका है कम मिलता है, तो आपका मामला इससे मुख्तलिफ है। हाँ जी, मेरा मामला इससे मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि शायद जब तक एजुकेशन ले रही थी तो ज़ाहिर है वो निसाबी सरगर्मियाँ थी, उनमें तो कभी ये सोचा भी नहीं था ना वालिद की तरफ से। हालांकि छोटी छोटी नज़में मैं लिखा करती थी उस ज़माने में, लेकिन वालिद इनकरेज नहीं करते थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये अपना कैरियर पे तवज्जो दे, लेकिन कुछ हादसात ऐसे हुए, वालिदा की बड़ी जल्दी डेथ हो गई और अभी मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते शादी हो गई। अच्छा, तो शादी के बाद कब आपने लिखना शुरू किया? मुझे लिखते हुए 20 साल तो हो ही गए। अच्छा, कौन से ऐसे अदीब थे जिन्हें पढ़कर आपको लिखने की ख्वाहिश पैदा हुई? देखिए, बहुत से अदीब थे जिनको देखकर एक हसरत जागती थी और लाशऊरी तौर पे मैं ये समझती हूँ कि उसका शौक अपने वालिद को देखकर भी था। अपने वालिद से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर थी और मेरे वालिद लिखा करते थे। वो एक बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे। तो वो चांद में लिखा करते थे, मिज़ाह निगार थे। उनके खुतूत को देखना, उनके जवाबात को देखना, उनकी पर्सनालिटी से जो मैं ये समझती हूँ कि ये तहरीक असल में तो वहाँ से मिली, लेकिन ये है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो असर लेते हैं। मैंने बहुत से लिखारी हैं जिनको देखकर मुझे यह ज़रूर हसरत होती थी कि मैं इनसे मिलूँ, इन्हें देखूँ, इन्हें पूछूँ, उनकी तहरीर से मुतालिक सवालात पूछूँ। किसी किस्म का भी मुतालिया जो है फिक्शन निगार के लिए कितना जरूरी है? देखिए, मुतालिया तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लिखने के सफ़र में वैसा ही काम करता है जैसे कि आपके जिस्म में रीढ़ की हड्डी काम करती है। मुताले के बगैर तो लिखारी कुछ भी नहीं है। जब तक और मुताला सिर्फ ये है कि सिर्फ उसको फिक्शन नहीं, उसे नॉन फिक्शन, समाजी, सियासी, मंजरनामे, फ़लसफ़ा, नफ्सियात, उसको हर तरफ देखना होता है। और अगर वो ये नहीं देखेगा तो मैं नहीं समझती कि वो अपने काम के साथ इंसाफ कर पाएगा। आपके ख्याल में जो नए लिखारी हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, हर लिखारी एक वक्त नया तो होता है और ज़ाहिर है वो इस फील्ड में जब आता है तो हर फील्ड में मुश्किलात होती हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान के साथ कुछ मामलात ये हैं कि हम पोस्ट कॉलोनियल सिस्टम में हमारी ज़ुबान को अपनी कौमी ज़ुबान ये होते हुए हम इसको दूसरे दर्जे पे रखते हैं। फिर एक दूसरी दर्जे पर ज़ुबान रखते हैं तो उसका अदीब जो है उसको माशरे में वो इज्जत नहीं मिलती। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ बड़ी बहस चलती है अदब बराए अदब, अदब बराए ज़िंदगी। तो आपका अदीब जो है वो फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं होता, फिर उससे पब्लिशर्स की तरफ से जो मार पड़ती है
تو یہ سب وہ مشکلات ہیں جن کو ایک ادیب فیس کرتا ہے. اچھا، ادیب جو ہے وہ حساس تو ہوتا ہے، جو کچھ وہ معاشرے میں دیکھتا ہے اسے لکھ بھی دیتا ہے. آپ کے معاملات میں کون سے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ حساس ہیں؟ دیکھیے یہ کوئی مخصوص تو نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں، سوال مخصوص جو نہیں ہے کیا جا سکتا. ایکچوئل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض شعبے ایسے ہوتے ہیں، مثلا بعض خواتین کے بارے میں ٹچی ہوتی ہیں، تو ان کی عام طور پہ تحریریں جو ہیں وہ خواتین سے ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں زیادہ جاندار ہوتی ہیں. آپ کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے. میں نے آپ کے جو کچھ آپ کے افسانے پڑھے ہیں اس میں آپ نے فیمنسٹ ہونے کا کنسپٹ نہیں دیا، لیکن آپ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی عورت جو ہے وہ بڑی بولڈ ہے، بہت وہ ہے، لیکن آپ کے 8-10 افسانے مختلف جو آپ کے مختلف اس میں چھپے ہوئے ہیں وہ میں نے پڑھے. اس میں مجھے جو کچھ نظر آیا وہ یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ بلند یہ کہہ دینا کہ جی عورت ہونے کے ناطے سے کہ یہ فیمنسٹ یہ ہیں یا تانیثیت کے اس حوالے سے زیادہ لکھتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا یہ کنسپٹ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ دیکھیے میں تانیثیت کو اس اینگل سے نہیں دیکھتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تانیثیت کیوں، انسانیت کیوں نہیں. ایک عورت جس وقت آپ دنیا کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایک مرد کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو اسے اس منظر نامے کو ایک عورت کی آنکھ سے کیوں نہ دیکھا جائے، اسے ایک مکمل انسان سمجھ کر کیوں نہ دیکھا جائے. ہاں میں نے تانیثیت کے حوالے سے بھی لکھا ہے، اور کہیں بھی جو سماجی بے انصافی ہے، فلسفیکل مضامین ہے، میں وہ سب چیزیں جو مجھ پہ اثر انداز ہوتی ہیں میں اپنی بساط بھر کوشش کرتی ہوں، لیکن میں نہیں یہ سمجھتی کہ اس کا مکمل صحیح ایمانداری کے ساتھ جواب میں دے سکوں. اس کا جواب میں سمجھتی ہوں کہ میرا قاری دے گا کہ میں کن معاملات میں حساس تھی اور میں نے یہ کیا لکھا. اچھا، یہ پدرسری معاشرہ ہے، اس میں عورت کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیے بنیادی مسئلہ جس کو ہم سمجھ لیں تو وہ تو سب سے پہلا مسئلہ شناخت کا ہے کہ اسے برابر، اسے اپنے جیسا، بالکل اپنے جیسا انسان سمجھ لیا جائے، اسے ایک سیکنڈ جینڈر نہ سمجھا جائے. وہ اسی طرح خدا کی تخلیق ہے جیسے کہ کوئی مرد ہے. تو اور اس شناخت کے مسئلے سے ہی باقی تمام مسائل، باقی صنفی مسائل جنم لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بنیادی مسئلہ یہی ہے، اسے انسان تسلیم کر دیا جائے. اچھا، بطور تخلیق کار آپ نے اپنی تحریروں میں یہ جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں، آپ نے عورت کے استحصال پر احتجاج کو بڑی جگہ دی ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے عورت کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے یا بہتر ہوئی ہے، یا اس کا کوئی اثر ہوا ہے؟ دیکھیں اگر ہم اس سوال کو بنیادی طور پر دیکھیں تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ سوال لکھاری سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ سوال کیوں اٹھاتا ہے. اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ سوال اٹھائے. اور لیکن اگر دوسری صورتحال میں بھی ہم اس سوال کو لیں تو ایک دوسرے تناظر میں لیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ سوالات ہی تھے جو اٹھائے جاتے رہے اور جنہوں نے بدتریج ارتقاء طے کیا کا سفر طے کر کے عورت کے مسائل، ہم آج کے اور آج سے 100 سال پہلے جو عورت مسائل جن چیزوں کو فیس کر رہی تھی اس میں بہت بہتری تو آپ کو نظر آتی ہے. دیکھیں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے خواتین کے احتجاجی جلسے جلوس بھی دیکھے جس میں نعرے بڑے عجیب و غریب سے بلند ہوئے کہ میرا جسم میری مرضی ہے. یہ تو آپ جو احتجاج کرتی ہیں کیا ان کا ساتھ دینے کے لیے ہے یا یہ اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے؟ عورت کو صرف اپنے جائز حقوق کے عورت کو عورت سمجھا جانا چاہیے. کہ آپ نے ایک جگہ پہ کسی افسانے میں لکھا کہ مرد جو ہے وہ
ابھی عورت کو, پڑھی لکھی عورت کو سمجھ ہی نہیں پاتی, وہ نہیں ہوئی. تو آپ کا وہ کنسپٹ ہے یا یہ جو عورتیں جو اس طرح کا نعرے بازیاں کرتی ہیں اور بینر لے کے چل رہی ہوتی ہیں, یا ان کی حمایت کرتی ہیں؟ دیکھیے بینر لے کر چلنے والی عورتیں سب کی سب جو ہیں وہ ہم ان کے لیے اعتراض نہیں اٹھا سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خواتین جو کہ سماجی ٹیبوز کو بالکل توڑ کر اپنا ایک نیا سوشل ایجنڈا لے کر آنا چاہتی ہیں, تو اس کے میں حق میں نہیں ہوں. لیکن میرا جسم میرے مرضی پہ اعتراض کیوں ہے؟ کیا مرد کے لیے کبھی یہ کہا جاتا ہے؟ میں نے اس پر جس وقت یہ تحریک بڑے مارچ میں بڑے زوروں پر تھی, تو میں نے اس وقت ایک کالم لکھا تھا, اور اس میں نے بایولوجیکل پوائنٹس پر لا کر دلیل کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ عورت کے پاس یہ اختیار کیوں نہیں ہونا چاہیے. ایک عورت ہاسپٹل میں پڑی ہے, اس کا شوہر اس کے آپریشن کے لیے سائن نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اسے ایک بیٹا مزید چاہیے. اس عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور اگر وہ عورت اپنا اختیار استعمال کر لیتی ہے تو اسے ڈائیورس دے دی جاتی ہے. تو میرا جسم میری مرضی ہونا چاہیے. اس عورت کی صحت کیا ہے, وہ عورت کتنے بچے پیدا کرے گی, یہ معاملات چھوٹے سے معاملات نہیں ہے. اب میرا جسم میری مرضی کے پیچھے جو بغاوت ہے, جو تکلیف ہے, جو اذیت ہے, جو مزاحمت ہے, اس کو اس معاشرے کو سمجھنا ہوگا کہ ایک عورت کن مسائل کو فیس کرتے ہوئے وہ اس جگہ پہ آئی ہے. میرا جسم میرا مرضی کا مطلب یہ مرد لیتا ہے. عورت یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے ہر کسی کے ساتھ سونے کی اجازت دے دی جائے. وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جسم جس طرح آپ کو دیکھیں جس وقت وہ تو آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جی برابری کی بنیاد پہ, ہاں مجھے وہ درست کہہ رہی ہیں کہ آپ برابری کی بات کر رہی ہیں, جو کہ برابری کی بنیاد کے اوپر میرا جسم میری مرضی سے جس وقت ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ عورت ڈیٹ پہ جانے کے لیے یا کسی غیر مرد کے ساتھ جانے کے لیے اس کے ساتھ سونے کے لیے اجازت مانگ رہی ہے, تو دراصل ہمارے معاشرے میں عورت کو صرف ایک جسم ہی سمجھا جاتا ہے. اس جسم میں اس کا دماغ بھی شامل ہے. وہ آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس کو اپنی مرضی سے چلانے کی آزادی دیجیے. میں اگر پڑھنا چاہتی ہوں تو مجھے پڑھنے دیجیے, میں جاب کرنا چاہتی ہوں تو مجھے جاب کرنے دیجیے, اور اگر میں مزید بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی تو یہ اس فیصلے میں میرا پورا ہاتھ ہونا چاہیے. اگر میں آپریشن ٹیبل پہ مر رہی ہوں تو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے ہونا چاہیے. صحیح صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اپنی تحریروں کے لیے جو موضوعات ہیں ان کا انتخاب کیسے کرتی ہیں؟ نہیں, میں اسے مجھے یہاں پہ آپ اجازت دیجیے کہ میں لفظ انتخاب سے تھوڑا سا اعتراض کو یا یہ سمجھیے کہ اس سے معذرت کر سکوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو فریم بنا کر لکھتے ہیں. نہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ انتخاب کیسے کرتی ہیں کہ جی آپ کو کسی فریم ورک میں, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ فریم ورک میں یہ والی بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب آپ ایک موضوع چنتی ہیں, آپ نے ایک افسانہ لکھا, وہ جو مولوی صاحب کی ڈاک, تو وہ ایک وہ انتخاب ہے. موضوع کو آپ نے اس کو سلیکٹ کیا. ایک ایڈیٹر کی ڈاک میں بے تحاشا چیزیں آتی ہیں, اور ایک روٹین کا ایک موضوع ہے, لیکن آپ نے اس کو جس طرح لکھا اور جس طرح اسے ڈھالا, میں اس سلیکشن کی بات کر رہا ہوں. جی دیکھیں, بعض کا یہ تو معاشرے کے مختلف اینگلز ہوتے ہیں جو رائٹر کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کا خیال جو ہے, میں ایڈیٹر کی ڈاک ہی ایک میگزین میں دیکھ رہی تھی تو اسے آیا, اس کے پیچھے وہ سارا
غم، غصہ اور وہ ساری آپ کا جو مذہبی بیانیے سے آپ کو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اس روپ میں ڈھل گئے. اسی طرح مردہ شہر، مردہ آنکھوں کا شہر، یہ کشمیر کے تناظر میں لکھا تھا. تو میں خبر پڑھ رہی تھی جس میں پیلٹ گن سے ایک چھوٹے سے بچے کی کے اندھے ہونے کی خبر تھی، اور اس نے مجھے اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیا. تو یہ مختلف زاویے ہوتے ہیں. اس آپ نہیں کہہ سکتے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ جو مائیکل اینجلو کے قبیلے میں نہیں سے دیکھیے ہو آپ کی سکتے بات ہیں، بالکل اور جو کہتے ہیں کہ آپ کو مجھ پہ تو کہانی اترتی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ میں صحیح، بالکل کہانی کا صحیح، انتخاب بالکل صحیح کرتی کہہ ہوں. رہی ہیں، مجھے بالکل صحیح لگتا ہے کہہ کہ رہی ہیں. کہانی مجھے مجھے منتخب اصل کرتی میں ہے. مجھے اس بات کا یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا کہ اس ریفرنس سے کہ ابھی ایک رحمان عباس سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ان کی ایک تحریر ان کے فیس بک اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہ ایک کہانی جو فلاں ناول لکھا گیا، اس کا کردار جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ ایک خبر سے چوری شدہ ہے. تو میں نے ان کو لکھا تھا کہ بھائی یہ چوری نہیں ہوتی، یہ تو بہت سارے لوگوں نے وہ خبر پڑھی ہوگی لیکن وہ گزر جاتے ہیں پڑھ کے. آپ نے ایک رائٹر ہے جس نے اس کہانی کو، اس سٹوری میں سے ایک کہانی کو لیا اور اس نے ناول لکھ دیا. تو میں آپ سے یہ والی بات جو درست، بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ناول یا افسانہ لکھنا کوئی ایسی آسان بات نہیں ہوتی. بہت سارے افسانے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کو بہت بے تحاشا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اور ناول کے لیے تو خیر بہت ساری آپ ریسرچ ورک کرتے ہیں. وہ صرف ایک لمحے کی تحریک نہیں ہوتی. ہاں وہ لمحہ تحریک جو ہے وہ ٹھہر ضرور جاتا ہے، تو وہ معجب ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس بات اتنی ہی سی تھی. اچھا یہ بتائیے، آپ کو کہانی لکھتے ہوئے آپ کے نزدیک موضوع کی اہمیت ہوتی ہے یا اسلوب کی؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اسلوب تو ایک ٹول ہے، اور یہ ٹول وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے لکھاری کے ہاتھ میں آتا ہے، اور وہ جس ڈھب سے لکھتا چلا جاتا ہے وہ آپ کا پین، آپ کا سٹائل، آپ کی شناخت بن جاتا ہے. لیکن اصل بات جو ہوتی ہے وہ تو موضوع کی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے برتا گیا ہے، اور اس کے برتاوے میں ہی آپ کا اسلوب جنم لیتا ہے. نہیں تو اسلوب جو ہے انفرادیت بھی تو بخشتا ہے نا. جی لیکن وہ دیکھیں وہ آپ کا ڈھب ہے کہ آپ کس سٹائل میں، اس کو شناخت تو آپ کا کاری کرتا ہے. لکھاری تو اپنی ایک انکانشیس ویو میں لکھتا چلا جاتا ہے. میں تو کم از کم ایسا ہی کرتی ہوں. اچھا آپ چلیں یہ بتائیے کہ آپ کا تخلیقی عمل کیا ہے؟ کیا آپ ایک ہی نشست میں افسانہ لکھ لیتی ہیں یا ٹہلتی رہتی ہیں یا مختلف سوچتی رہتی ہیں، پھر اس کے بعد کچھ لکھ لیا پھر چھوڑ دیا پھر؟ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. میں کیفیت ہے تو لکھ لیا پھر چھوڑ دیا. وہ چیزیں پکتی رہتی ہیں، ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، پھر وہ کیفیت نصیب ہوئی تو پھر لکھ لیا. ہاں کچھ افسانے ایسے ہیں جن کو میں نے ایک نشست میں بیٹھ کر لکھا، جیسے ایک مکالمہ تھا، ایک دو اور ہیں جن کو میں نے بہت جلدی، اب مجھے ان کے نام نہیں یاد آ رہے. چلیں وہ تو خیر یہ نہیں کہ کچھ افسانے ایسے ہیں جو آپ نے لکھ لیے ایک نشست کے اندر. اچھا ناول اور کہانی میں امیجینیشن کی کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے ناول ہو یا افسانہ ہو تو یہ دونوں تخلیقی اصناف ہیں. کہانی کہنے کا عمل جو ہے اس نے لکھاری کی امیجینیشن، اس کے تخیل، اس کے تصور سے ہی افسانے کا ارتقا طے کیا. تو امیجینیشن کی اہمیت تو بڑی بنیادی سی ہو جاتی ہے کہ آپ کا تصور، آپ کا تخیل ہی کسی اس کو آپ کی کہانی کو تخلیق کے مرتبے پہ مرتب کرتا ہے، ورنہ وہ تو داستان اور کہانی رہ جائے گی. صحیح. اچھا یہ جو منظر نگاری ہے اس کی آپ کی تحریر میں کتنی اہمیت ہے؟ کیونکہ
یہ جو بالکل یہ بھی افسانہ بہت ہے خاص طور پر اس میں اگر منظر نگاری نہ ہو تو وہ افسانہ جو ہے نا وہ تو ایک مضمون بن جاتا ہے. تو بالکل منظر نگاری کی آپ کی منظر نگاری میں سمجھتی ہوں کہ بہت بنیادی اور بہت اہم ٹول ہے. بعض اوقات لکھاری اپنی صرف ایک منظر نگاری سے ہی بہت کچھ ایسا کہا جاتا ہے جس کو کہنے کے لیے بہت صفات درکار ہو. تو منظر جو ہے وہ آپ کے تخیل کو واضح کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. آپ کی کہانیوں کا کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ دیہی پس منظر کو زیادہ بہتر کشید کرتی ہیں. نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ میں نے دیہاتی پس منظر میں بہت زیادہ لکھا ہے، کیونکہ دیہی زندگی کو دیکھنے کا اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. والدین بھی شہر سے ہی وابستہ رہے، والدین کے والدین بھی جو ہے آباد جو ہے وہ شہروں اچھا، میں ہی آئے. تو یہ لکھتے ہوئے افسانہ ہو یا ناول ہو، اس میں مکالمہ کتنی اہمیت رکھتا ہے جاندار تحریر بنانے میں؟ مکالمہ بھی جسے کہتے ہیں مکالمہ، ناول میں تو مکالمہ بڑا بنیادی سا ہوتا ہے کہ مکالمے سے ہی کہانی آگے بڑھتی ہے. تو میں تو افسانے میں بھی جہاں کردار کی ضرورت ہو اس کو مکالموں میں لے کر آتی ہوں. تو مکالمہ کی تو بڑی بنیادی سی اہمیت ہے. اچھا، عام طور پہ جو ہے جو پاپولر صنفیں ہیں جیسے اصناف جو ہیں جیسے شاعری ہوئی، افسانہ ہوا، کہانی ہوئی، عام طور پہ لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں کہہ لیں کہ ناول لکھنے کا اتنا رجحان نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ناول لکھا تو جا رہا ہے اور ہر دور میں لکھا گیا ہے، لیکن ناول ایک پیچیدہ اور مشکل صنف ہے، وقت مانگتی ہے، خون مانگتی ہے. اس لیے بہت زیادہ ناول تو نہیں لکھے جاتے، لیکن اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ناول ایک مشکل پیچیدہ صنف ہے جو وقت بھی مانگتی ہے اور آپ کا خون جگر بھی طلب کرتی ہے. اچھا، کیا یہ بتائیے کہ آپ نے افسانے اور ناول میں اپنے عہد کے جو سیاسی، اقتصادی اور سماجی معاملات ہیں ان کو گرپ کیا؟ دیکھیے، اگر میں آپ اپنے تئیں میرے اوپر یہ کریں گے تو میں تو شاید یہی کہوں کہ جی میں نے اپنی بساط بھر کوشش کی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کا اصل فیصلہ تو میرا کار ہی کرے گا کہ کیا میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئی. نہیں، وہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس کے ساتھ ہی کا ایک سوال اور سمجھ لیں کہ کیا جو لکھنے والا ہے اسے اپنی تحریر پہ کمنٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر اسے سوال کیا جائے گا تو اسے یہ نہیں، وہ تو اس بات کا وہ دیکھیں، وہ یہ ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ جی آپ کا جو فلاں ناول ہے جو خوشبو ہے تو بکھر جائے گی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ ظاہر ہے کہ بتائیں گی کہ جی اس میں نے یہ کہا ہے، یعنی کہ میں نے اس کو اس طرح کیا، مختصر صاحب اس کو کچھ جواب دیں گے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا بعض لوگ اپنے اوپر خود مضامین لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے چیز کو پبلسائی کرنے کے لیے خود کچھ نہ کچھ لکھ کے جو ہے وہ لوگوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا. تو کیا اس کو خود کمنٹ کرنا چاہیے؟ میں تو نہیں سمجھتی یہ کہ یہ کوئی مستحسن عمل ہے، لیکن بہرحال میں کسی پر مقدمہ بھی نہیں قائم کرتی. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ پھر میں ایک اسی طرح کا جیسا کہ میں نے وہ کیا تھا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تخلیقات کو تکنیک اور کنٹینٹ میں سے کسے اہمیت دینا چاہیے؟ پلیز سوال ریوائز کیجیے. بطور تخلیق کار آپ کو تکنیک بہتر لگتی ہے، اس کو اہمیت دیتی ہیں یا کانٹینٹ کو، اس کی کرافٹ کو آپ زیادہ اہمیت دیتی ہیں یا اس کے کانٹینٹ کو؟ دیکھیے آپ نے جیسے آپ نے وہ افسانہ،
جی جی جیسے آپ مکمل نے کیجیے. افسانہ لکھا، وہ جو میں نے آپ کو کہا مولوی صاحب کی ڈاک جو ہے، تو اس میں آپ کی کرافٹ زیادہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ہے اس میں تکنیک جو ہے نا وہ آپ کو آیا، اس میں کنٹینٹ جو ہے وہ عام طور پہ جو اس کا ڈاک کا کنٹینٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. وہ آپ نے اس سے صرف مولوی صاحب کی ڈاک لیا، اور اس کے بعد جو عام طور پہ خطوط آتے ہیں صرف وہ اس حصے کو لے کے کنٹینٹ کو اہمیت دی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تکنیک اور کنٹینٹ میں سے آپ کس کو زیادہ اہمیت دیتی؟ دیکھیے تکنیک آپ یا کرافٹ مین شپ جو ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں انہیں ٹولز میں سمجھتی ہوں. تو جب تک آپ کا کنٹینٹ جاندار نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی کنٹینٹ نہیں ہوگا، تو آپ کی ساری کرافٹ مین شپ تو دھری کی دھری رہ جائے گی. اچھا، یہ آپ فکشن کا مستقبل کیسا دیکھتے؟ دیکھیں لکھا بھی جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ اس کا مستقبل تاریک ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کتاب دوست لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ تھے اور رہیں گے، اور اس کا مستقبل تاریک نہیں ہے. اچھا، عصر حاضر کے جو آپ کے معاصرین کہہ لیں کہ کسی دوسرے کے کام کو سراہتی ہیں کہ اگر آپ کسی کے کام کو بہتر سمجھیں، اور وہ تو کوئی نام لینا پسند کریں گی؟ جی جی بالکل، کیوں نہیں. میں نے تو جس کو بھی پڑھا سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر اچھی تحریر اس پر اثر انداز ہوتی ہے. میں محترم مشرف عالم ذوقی صاحب اور علامہ ضیاء الحسن ضیاء کو تو اپنے اساتذہ میں تصور کرتی ہوں، لیکن ایسے بہت سے نام ہیں جن کی تحریر نے ہمیشہ مجھ پہ گہرے نقوش چھوڑے ہیں. افسانے میں اسد محمد خان ہے، محمد حمید شاہد صاحب ہیں، زائدہ ہنا ہے، حمیدہ ریاض ہیں، اور بے شمار نام ہے. اور کلاسکس میں آپ دیکھ لیں، قدرت اللہ شہاب ہیں، کرشن چندر ہیں، منٹو ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں، ممتاز مفتی ہیں. تو یہ سب جو ہیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب لوگ جو ہیں، اور اب تک میں پڑھتی چلی جاتی ہوں تو بے شمار تحریر ہیں جو کہ بہت زیادہ گہرا اثر چھوڑتی ہیں. اب 2 ناولز جو ہیں، یہ اختر رضا سلیمی صاحب کے 2 ناول جندر اور جاگے ہیں خواب میں، بڑے جاندار ناول تھے. اور تو بے شمار نام ہیں جن کو ہم اچھا، آج کل کیا خواتین لکھاریوں کو کوئی ایکسپوجر ملا ہے؟ جی، جو میں تو سمجھتی ہوں کہ جو لکھ رہا ہے اس کو ایکسپوجر بھی ملتا ہے. آپ اپنی محنت کرتے چلے جائیں تو وقت آتا ہے کہ عام طور پہ آپ نا، کا. میں اس لیے یہ والا سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ عام طور پہ جب اگر کسی وقت تبصرے کرنے پہ آتے ہیں نا، تو عام طور پہ خواتین لکھاریوں کے نام بہت کم مرد حضرات، میں نے کہا نا کدھر صریح معاشرہ ہے، تو بہت کم لوگ جو ہیں وہ خواتین کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، یا اگر وہ نام لیتے ہیں آپ تو یہ درست کہہ رہے ہیں، آپ جیسے درست کہہ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہم خواتین کو ایک مخصوص اینگل سے دیکھتے ہیں. ہم تخلیق کار میں بات کریں گے تو آپ کو یہ نہیں لکھا جائے گا کہ آپ کو ایک جرنلی آپ کا اوپن مقابلے میں آپ کے لیے بات کی جائے. جی، خواتین نثر نگاروں میں ایک نمایاں نام ہے. اس قسم کے جملے ہمارے ہاں عام ہیں. تو خواتین کے لیے ایک مخصوص خانہ ہے جس سے بھی ہمیں نکالا نہیں گیا. اچھا، کتاب چھپوانا جو ہے وہ ایک گھاٹے کا سودا ہے. آپ نے کتاب چھپواتی رہی ہیں، تو آپ کا کیسا رہا تجربہ؟ پہلا تجربہ بہت برا تھا. اس کے اچھا بعد اللہ کا شکر ہے کہ باقی تو افسانوی مجموعے جو ہیں وہ اچھا تجربہ رہا. اچھا، یہ دنیا بھر میں ادیبوں کو ایک اہم مقام دیا جاتا ہے. کیا پاکستان میں ادیب کو کوئی اہمیت حاصل ہے؟ ویسی اہمیت تو حاصل نہیں ہے جیسی ہم مغربی دنیا میں یا دنیا میں
دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ آپ کا انٹیلیجنشیا ہے، آپ کا سوچ بچار کرنے والا، آپ کا دانشور طبقہ ہے، اس کو جو اہمیت ملنی چاہیے وہ ہماری سوسائٹی میں نہیں دی جا رہی. اچھا، میں اب آپ کے چند افسانوں کے کچھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ مردہ آنکھوں کا شہر کشمیر میں ریاستی جبر کا استعارہ ہے. پھر یہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے صرف فیمنسٹ تحریریں کی ہیں. شاخ جبر کا انوکھا پھل میں خودکش حملہ اور کس طرح حملہ آور تیار کیے جاتے ہیں. اسلام پسندوں کی ذہنیت کا آپ نے کھلم کھلا اظہار کیا جو عام قاری بھی لکھتے ہوئے ذرا ڈرتا ہے. آپ نے ایسے موضوع پر قلم اٹھایا، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیں، جب لکھنا ہے تو ایمانداری سے لکھنا ہے. جو محسوس کیا اس کو بہت ایمانداری سے لکھا ہے. ہاں، یہ جو سوال آپ نے کیا، جب یہ تحریر بھیجی تو کچھ مدیران نے کیا یہ سوال کہ بی بی آپ کو گولی سے ڈر نہیں لگتا. اچھا، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر نام نہاد مولویوں کا پردہ آپ نے مختلف افسانوں میں چاک کیا. استغفر اللہ اس کی اہم مثال ہے. مولوی صاحب کی ڈاک میں آپ نے شکوہ تو تحریر کر دیا، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ جواب شکوہ بھی لکھو؟ جیسے اقبال کو نہیں، تو شکوہ کے بعد جواب شکوہ لکھنا پڑا تھا، تو آپ کی ان بولڈ تحریروں کے جواب میں کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا؟ مجھے مولوی صاحب کی ڈاک کے تناظر میں تو نہیں کہا، لیکن مجھ سے یہ گلا ضرور کیا گیا کہ میڈم آپ نے عورت کی مظلومیت، عورت کی تکلیف اور یہ سب چیزیں تو لکھتی، لیکن آپ کو مرد کی جو ہے وہ مسائل اور یہ سب چیزیں نہیں نظر آئیں. ضروری تو نہیں کہ وہ ہر جگہ ظالم ہو. تو اس کے جواب میں وہ کچھ سوالات تھے، میرے ایک قاری تھے جنہوں نے، اور جن کے بارے میں خود جانتی تھی کہ وہ بڑے انٹلیکچوئل، بڑے اور سچے آدمی ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے ایک افسانہ لکھا تھا وجودی رائگانی کا واویلا. تو اس میں میں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی تھی. اس طرح جیسے چھوڑے، ایک ان کے بارے میں تھا کہ اچھا چلیے، ایک آپ کی اور کتاب ہے شجر ممنوعہ کے 3 پتے، اس میں آپ نے جو یہی افسانہ جس سے آپ نے عنوان لکھا ہے، اس میں آپ نے ایک بی اماں اور پھر تاریخ علاقوں کا کردار کریٹ کیا. اب جو اس کی کردار نگاری ہے وہ پڑھتے ہوئے مجھے احمد ندیم قاسمی یاد آ گئے تھے. انہوں نے کرداروں کو اس طرح ڈیولپ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ آتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. انہوں نے ایک لنگڑی خاتون کا ایک کریکٹر اپنے میں لکھا تو وہ ایسا لگتا تھا، اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ وہ بلی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس کی مماثلت قرار دی. تو آپ کی ان کریکٹر سے بی اماں کا کریکٹر جو آپ نے اس طرح لکھا، تو یہ آپ کی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو آپ پہ ایک چھاپ لگی ہے نا فیمنسٹ یا تانیسیت کی، یا جس کو دھڑے بندیوں میں وہ کرنے کا، تو یہ آپ نے اپنے اوپر چھاپ خود لگوا لی لگتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جی میں جو ہے خواتین کے موضوعات پہ زیادہ بہتر لکھتی ہوں. آپ کے مختلف انٹرویوز جو میں نے دیکھے اس کے لحاظ سے ایسا لگتا ہے. نہیں، ویسے مجھے تو خود اس پر اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے تقریباً ہر موضوع پر لکھا ہے، اور فلاسفیکل موضوعات پر بھی لکھا ہے، نفسیاتی مسائل پر بھی لکھا ہے، اور تصوف پہ بھی لکھا ہے، سماجی مسائل پر بھی لکھا ہے. تو مجھے اس دھڑے بندی سے منسلک کیا جاتا ہے تو ایمانداری کے ساتھ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. لیکن ٹھیک نہیں، ہے. آپ ہیں نہیں کیونکہ میں نے آپ کی جو کچھ یہ تحریریں پڑھی ہیں نا، تو مجھے اس میں اس کا شائبہ بھی نظر نہیں آیا. اچھا، ایک آپ نے کریکٹر ڈیولپ کیا ہے پیڑ بھاشا کا افسانہ جو ہے، اس کے اندر جو آپ نے تہذیب، ثقافت اور تمدن کا نوحہ جو ہے وہ پیڑ کہانی کے طور پر لکھا ہے.
وہ ایک خوبصورت کہانی ہے آپ کی. تو میں آپ کو اس میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہے. تو اچھا آپ نے یہاں مجھے تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنے کی اجازت دیجیے. آپ نے بی اما کے کردار کا ذکر کیا, پیڑ بھاشا کا کیا, تو میں ان لکھاریوں میں سے موسٹلی کردار جو ہیں وہ جیتے جاگتے اپنے ارد گرد سے اٹھاتی ہوں, اور بی اما کا کردار بھی ایک زندہ کردار تھا جس نے مجھے متاثر کیا. اسی طرح پیڑ بھاشا میں یہ امرود کا درخت میرے بچپن کا دوست تھا. تو یہ ایک اسپرچل تجربہ تھا کہ مجھے یوں لگا کہ میری اپنی روح جو ہے یہ ٹرانسفارمیشن تھی کہ میں نے اس پیڑ میں جا کر اپنے آپ کو اور اس کلچر کو, اس تہذیب کو محسوس کیا. تو وہ یہ امرود کا پیڑ میرے بچپن کا پہلا دوست تھا, اور میری زندگی کے ابتدائی 10 سال جو ہے وہ اس کے ساتھ گزرے. تو اچھا, یہ تو آپ نے کالم بھی لکھے مختلف اخبارات میں, تو کیا ان کی کوئی کلیکشن نہیں شائع کی؟ نہیں, اس طرف توجہ نہیں دی. کالمز تو میرے پاس کافی ہو چکے ہیں, 150-200 سے زیادہ ہی ہوں گے. نہیں, تو اس میں سے سلیکٹڈ کالم آپ کو اس کی کتاب دے دینی چاہیے, کیونکہ اچھا کن موضوعات کو لکھتی ہیں آپ کالم جو ہے؟ بس جو متاثر کر جائے, جو ہانٹ کرے. ایک خاص انداز ہوتا ہے نا, مخصوص نہیں ہے سیاسی, مخصوص نہیں ہے. سیاسی ایشوز پر بھی لکھا, سماجی ایشوز پر بھی لکھا, ہر طرح کے موضوعات پہ لکھا ہے. تو کبھی شاعری کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کوشش تو نہیں کی, کبھی کبھار ٹوٹی پھوٹی نثری نظمیں ہو جاتی ہیں, وہ اپنے لیے ہی ہوتی ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کچھ دوست اصرار کریں تو وہ شائع کرنے کے لیے دیتی. اچھا سیمی کرن صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ادبستان کے پروگرام روبرو رضا صدیقی میں شرکت کی. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, مجھے عزت بخشی. آپ کے سوالات بہت عمدہ تھے, مزہ آیا, اچھا لگا بات کر کے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ.